बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। उम्रा जर्नी व्लॉग्स में काफ़ी ज़्यादा जो ज़ियारात हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं, तो इंशाल्लाह आप मदीना की कुछ ज़ियारात हैं वो आपके साथ आज के वीडियो में शेयर करेंगे। मदीना ज़ियारात पे जाने से पहले आपको बता दूं कि ये ट्रैवल हमने चूज़ किया था जी बाय बस। तो बाय बस ट्रैवल जो है वो हमने स्टार्ट इसका किया था। इसका जो स्टॉप है, जो बसेस मिलती हैं वो मस्जिद बिलाल के सामने से मिल जाती हैं। हमारा होटल भी वैसे इस मस्जिद के बिल्कुल सामने ही है। जिस रोड के सामने मैं अभी खड़ी हूँ ये कुर्बान रोड है और इसी रोड के ऊपर हमारा होटल है और बिल्कुल पास से ही हमें ये बस स्टैंड मिल गया था जो ज़ियारात के लिए जहाँ पे बसेस जो हैं खड़ी होती हैं। यहाँ से हमने अपना ट्रैवल स्टार्ट किया था और कुछ ज़ियारात आपको करवाई जाएंगी। उन ज़ियारात में सबसे पहले हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर की ज़ियारत आपको करवाई जाएगी। एक मीनार वाली मस्जिद की ज़ियारत करवाई जाएगी। हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का महल आपको दिखाया जाएगा। वादी अकीक जन्नत की वादियों में से एक वादी है, उसकी ज़ियारत आपको करवाई जाएगी। जबल ऐब यानी जहन्नमी पहाड़ की ज़ियारत आपको करवाई जाएगी। दिखाया जाएगा कि वो किस तरह का पहाड़ है। बीर रूहा का कुआं की ज़ियारत आपको करवाई जाएगी जो कि वादी रोहा में है। बीर शिफा की आपको ज़ियारत करवाई जाएगी। वादी अबू ज़र गफ़ारी की ज़ियारत आपको करवाई जाएगी। शहदा के कब्रिस्तान की ज़ियारत आपको करवाई जाएगी। मैदान बदर की ज़ियारत आपको करवाई जाएगी। मस्जिद अरीश की ज़ियारत आपको करवाई जाएगी और सबसे लास्ट में है जी जबल मलाइका। ये तमाम ज़ियारत आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपको बता दें कि वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है क्योंकि ज़ियारात बहुत ज़्यादा हैं और डिटेल से आपको ये ज़ियारात करवाई जाएंगी। इनका जो हिस्ट्रिकल पहलू हैं वो भी आपके सामने रखे जाएंगे। कंप्लीट गाइड किया जाएगा इन ज़ियारात के बारे में, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, इस वजह से हम इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। कुछ ज़ियारात इस वीडियो में कवर कर ली जाएंगी और कुछ के लिए नेक्स्ट वीडियो जो है वो जल्द ही इसके साथ ही अपलोड कर दी जाएंगी, इसका पार्ट 2। तो इंशाल्लाह तमाम ज़ियारत आपके साथ शेयर की जाएंगी। अच्छा जी, सफ़र का आगाज़ सफ़र की दुआ से करेंगे और इसके बाद जो हमारे ट्रैवल गाइड हैं वो कंप्लीट गाइड करेंगे तमाम ज़ियारत के बारे में तमाम मुसाफिरों को। तो इंशाल्लाह आप भी साथ साथ देखिए और साथ साथ इस सफ़र को एंजॉय कीजिए। सफर की दुआ पढ़ लीजिए, इस बार मेरे साथ मिलकर बुलंद आवाज से पढ़ लें। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आज ज़बान सीधे हाथ पर तवज्जो रखें। ये सफेद गुंबद वाली ये छोटी सी मस्जिद आपको नजर आ रही है। ये सफेद गुंबद वाली छोटी सी हुआ करता था जिसका नाम था बीर सुकिया और वो कुआं हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला की मलकियत हुआ करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इस कुएं पर तशरीफ लाया करते थे। आज से बात तवज्जो रखनी है आपने। चंद ज़ियारत हमारी होगी जो गाड़ी से गुजरते हुए रास्ते किनारे आएंगी, मैं आपको दिखाता हुआ जाऊंगा, गाड़ी में बैठ कर देखी जाएंगी। और चंद ज़ियारत होंगी जो मैं आपको गाड़ी से उतार कर कराऊंगा। तवज्जो फरमा कर देखेंगे, इंशाअल्लाह फायदा जरूर होगा। अभी हमने एक और ज़ियारत करनी है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर की। आपने हज ज़बान अपने सीधे हाथ पर तवज्जो रखनी है। मस्जिद मीनारत है, 2 मीनारों वाली मस्जिद, ये आपके सीधे हाथ की तरफ हज ज़बान। अभी एक आप पुराना घर देख रहे होंगे, ये आपके सीधे हाथ पर ये हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर है। अभी थोड़ी देर ये पुराना घर जो आपको नजर आ रहा है, ये हजरत एक मीनार वाली ये मस्जिद आ रही है, मस्जिद उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये एक मीनार वाली मस्जिद है। ज़बान
یہ ایک مینار والی مسجد ہے صاحب، یہیں پر حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد تعمیر کروائی تھی، وہ شہید ہو گئی تو سعودی گورنمنٹ نے پھر یہاں پر نئی تعمیر کی ہے۔ اسی جگہ پر حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز بھی پڑھایا کرتے تھے، قرآن پاک کی تعلیمات بھی دیا کرتے تھے۔ حاجی صاحبان، آپ نے الٹے ہاتھ پر ہی توجہ رکھنی ہے، آپ کے الٹے ہاتھ پر ابھی خالی میدان آئے گا، خالی نظر آئے گی، وہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے، اسے محل بھی کہتے ہیں، قلعہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں مدینہ کے اندر مہمان یا مسافر آیا کرتے تو انہی کے پاس ٹھہرا کرتے، وہیں پر ان کے ٹھہرنے کا انتظام ہوتا، وہیں پر ان کے کھانے کا انتظام ہوتا۔ یہ ابھی حاجی صاحبان آپ کے الٹے ہاتھ پر یہ پیلے کلر کی عمارت آپ کو نظر آئے گی، نئی تعمیر شدہ، ساتھ میں پرانی بھی آپ ٹوٹی دیکھ سکتے ہیں، اب ساتھ میں نیا تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ سامنے پیلے کلر کی عمارت آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے، اسے محل بھی کہتے ہیں، قلعہ بھی کہتے ہیں۔ حاجی صاحبان، آپ نے دونوں ہاتھوں کی طرف توجہ رکھنی ہے، ابھی ہم ایک ندی کے اوپر سے گزریں گے، یہ ابھی ہم گزر رہے ہیں، یہ وادی عقیق ہے، وادی عقیق آپ کے دونوں سائڈ پر۔ وادی عقیق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، وادی عقیق جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے۔ حاجی صاحبان، الٹے ہاتھ پر توجہ رکھیں، الٹے ہاتھ پر آپ کو ایک بڑا پہاڑ نظر آ رہا ہوگا، اس پہاڑ کا نام ہے جبل ایر، یہ جہنمی پہاڑ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار اس پہاڑ میں چھپ کر سازشیں کیا کرتے تھے، اور یہ پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی نقل و حرکت کے بارے میں نہیں بتایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کو ناپسند فرمایا، اور یہ جہنمی پہاڑ ہے۔ یہ آپ کے الٹے ہاتھ پر جس پر آپ کو کھمبے لگے ہوئے بھی نظر آ رہے ہوں گے، یہ حاجی صاحبان چند زیارات ہوتی ہیں جو مدینہ سے نکلتے ہوئے بدر کے راستے میں آتی ہیں، یہ میں نے آپ کو کرائی ہے۔ ابھی جو آج ہم نے بدر کی زیارات کرنی ہے انشاءاللہ، پہلے میں آپ کو ان کے نام بتا دیتا ہوں، پھر زیارات کے بارے میں معلومات دوں گا کہ ان کی اہمیت کیا ہے، ہم وہاں پر پہنچ کر زیارت کیسے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی زیارت ہم نے کرنی ہے بیر روحا کے کنویں کی۔ بیر روحا کا کنواں وہ کنواں ہے جس کنویں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک شامل کیا۔ دوسری زیارت ہم نے کرنی ہے بیر شفا کے کنویں کی۔ تیسری زیارت ہم نے کرنی ہے وادی ابو ذر غفاری کی، ایک پرانی بستی ہے، پرانے زمانے کی بستی بنی ہوئی ہے، اسے وادی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ چوتھی زیارت ہم نے کرنی ہے شہداء کے قبرستان کی، اس جنگ میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، وہ بدر کے قبرستان میں آرام فرما ہے۔ پانچویں زیارت ہم نے کرنی ہے میدان بدر کی، میدان بدر جہاں پر جنگ ہوئی تھی۔ چھٹی زیارت ہم نے کرنی ہے مسجد عریش کی، مسجد عریش اس جگہ پر بنائی گئی ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا۔ ساتویں زیارت آخر میں ہم نے کرنی ہے جبل ملائکہ کی۔ جبل ملائکہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر فرشتے اترے، اللہ رب العزت نے اس جنگ میں صحابہ کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا تھا۔ یہ 7 تاریخی مقامات کی زیارت ہوں گی، انہی زیارات کے بارے میں حاجی صاحبان میں آپ کو معلومات دوں گا، توجہ رکھیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس جنگ کی وجہ بیان کر دیتا ہوں۔ اس جنگ کی وجہ بنا تھا ایک تجارتی قافلہ جو کافروں کا قافلہ تھا، جو مکہ سے ملک شام کی طرف روانہ تھا، جن کی تجارت کا مقصد تھا کہ تجارت کر کے نفع کمایا جائے اور اس کا جنگی ساز و سامان خرید کر لائے، اور وہ جنگی ساز و سامان اہل اسلام کے خلاف، اہل مدینہ کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ ایسا بات ابھی گاڑی میں اے سی بند ہے، اگر کسی کو گرمی لگ رہی ہوگی تو بتا دیں گے، اے سی آن کر لیں گے، ہم لوگ ابھی بند کیے ہوئے ہیں۔
ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں. مدینہ کے اندر اسلام کا مرکز بنایا جاتا ہے جسے ہم مسجد نبوی کے نام سے جانتے ہیں. مسجد نبوی میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, کلمہ پڑھتے, تعلیمات حاصل کرتے ہیں. کلمہ پڑھنے والے لوگ صحابہ کرام بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ جب تم اپنی بستی علاقوں میں لوٹو تو لوگوں کو کلمے کی دعوت ہو, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ. صحابہ کرام ایسا ہی کیا کرتے. مدینہ کے اندر مسلمانوں کی تعداد میں دن بہ دن اضافہ ہوتا رہا. کفار جب یہ دیکھتے تو کافروں کو بالکل برداشت نہ ہوتا. کافر طرح طرح کی سازشیں کرتے, پلان بنایا کرتے تھے معاذ اللہ نعوذ باللہ اسلام کو مٹانے کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے. کافر طرح طرح کی سازشیں کرتے. ایک دن کافروں نے آپس میں بیٹھ کر مکہ میں یہ مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے, انہیں روکا جائے. کافی آپس میں مشورہ کرتے اور مشورے میں یہ طے کرتے ہیں کہ ایک تجارتی قافلہ تیار کیا جائے جو مکہ سے ملک شام کی طرف تجارت کرنے کے لیے جائے. قافلہ تیار کیا جاتا ہے. اس قافلے میں تقریباً مکہ کے ہر گھر کا حصہ ہوتا ہے. اس قافلے کے ساتھ 40 لوگ تھے. اس قافلے کی مالیت تقریباً 50,000 دینار کی مالیت کا وہ قافلہ تھا. اس قافلے کی قیادت حضرت ابو سفیان کرتے ہیں. حاجی صاحبان یہ بات ذہن میں رکھیے گا, یاد رکھیے گا کہ جنگ بدر کے موقع پر حضرت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوتے, صحابی رسول نہیں ہوتے, لیکن بعد میں وہ کلمہ پڑھ کر صحابی رسول بنتے ہیں. ہمارے لیے یہ ضروری ہے جو بھی صحابی رسول ہو ان کا نام ادب و احترام کے ساتھ لیا جائے. آپ نے دل میں یہ خدشہ گمان پیدا نہیں کرنا ہے کہ حضرت ابو سفیان مسلمان تھے اور دشمنوں سے ملے ہوئے تھے. ایسا معاملہ نہیں تھا. جنگ بدر کے موقع پر حضرت ابو سفیان مسلمان نہیں تھے. میری اس گفتگو میں حضرت ابو سفیان کا ذکر بھی آئے گا تو تمام لوگوں نے ان کا نام ادب و احترام کے ساتھ اپنے دل میں تصور کرنا ہے. اور یہ بھی یاد ضرور رکھنا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر وہ مسلمان نہیں تھے. حضرت ابو سفیان کی قیادت میں یہ قافلہ مکہ سے ملک شام کی طرف روانہ ہوا. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قافلے کی اطلاع ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں اپنے صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں, اپنے صحابہ سے مشورہ فرماتے اور فرماتے ہیں کہ ممکن ہے ہم اس قافلے کو روکیں اور اللہ رب العزت اس قافلے کا مال ہمیں مال غنیمت کے طور پر عطا کرے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم اسے پورا کریں گے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے اپنے صحابہ کو لے کر بدر کی طرف روانہ ہوتے ہیں. جب صحابہ کو مدینہ سے لے کر روانہ ہوئے مشہور قول کے مطابق 313 صحابہ تھے, ورنہ بعض علماء نے 315 اور 317 صحابہ کا ذکر بھی کیا ہے. مشہور قول کے مطابق یہی ہے کہ 313 صحابہ تھے. صحابہ کے ساتھ 70 اونٹ تھے, 2 گھوڑے تھے, 8 یا 6 تلواریں تھی. کھانے پینے کا ساز و سامان زیادہ نہیں تھا, جنگی ساز و سامان بھی زیادہ نہیں تھا, کیونکہ جنگ کا ارادہ نہیں ہوتا, جنگ کرنے کے لیے روانگی نہیں ہوتی. صرف ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے بدر کی طرف روانہ ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر بیر روحا کے کنویں پر پہنچتے ہیں. بیر روحا کا کنواں جس جگہ پر موجود ہے اسے وادی روحا کہتے ہیں. وادی کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے درمیان والی جگہ کو, میدانی جگہ کو وادی کہتے ہیں. وادی روحا وہ مقدس وادی ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے یہاں سے 70 انبیاء علیہ السلام 70 نبیوں کا اس وادی سے گزر ہوا ہے. ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی, قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک یہاں سے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا گزر جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی روحا میں پہنچتے ہیں. صحابہ کرام قیام کرتے ہیں. کچھ صحابہ کرام کنویں کا پانی پیتے ہیں, پانی چیک کیا گیا کھارا تھا, کڑوا تھا. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اس کنویں کا پانی کھارا ہے, کڑوا ہے, ہم سے نہیں پیا جاتا.
دو مشہور قول ہیں. ایک قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے پانی سے وضو فرمایا اور بچا ہوا پانی کنویں میں شامل کیا. ایک قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے اندر اپنا لعاب مبارک شامل فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کی برکت سے وہ پانی میٹھا ہو گیا, پینے کے لائق ہو گیا. آج بھی وہ کنواں چل رہا ہے, آج بھی لوگ وہاں سے پانی بھر کر لے کر جاتے ہیں شفا کی نیت سے. یقیناً اس پانی میں شفا ہوگی جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوگی. جو لوگ آج پانی بھرنے کے لیے جا رہے ہیں ان لوگوں سے یہ گزارش ہوگی جس کنویں پر ہماری پہلے گاڑی رکے گی تمام لوگ وہاں سے پانی بھر لیں, کیونکہ حدیث میں جس کنویں کا ذکر آیا کوئی شفا والا پانی ہے تو وہ پیر روحا کے کنویں کا ہے. ہماری دوسری زیارت ہوگی پیر شفا کا کنواں. پیر شفا کے کنویں کا اصل نام پیر قلعہ ہے. اس کنویں کا حدیث میں ذکر نہیں ملتا ہے, کتابوں میں ذکر نہیں ملتا ہے. حدیث پاک میں جس کنویں کا ذکر ہے پیر روحا کا کنواں ہے جس پر ہماری پہلے گاڑی رکے گی. جو لوگ پانی لینا چاہیں گے وہاں سے بھر لیں گے. پیر شفا کے بارے میں حدیث میں ذکر نہیں آیا, آپ وہاں سے بھی پانی لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف روانہ ہوتے ہیں, آدھا سفر تقریباً کر چکے ہوتے ہیں. دوسری طرف حضرت ابو سفیان ان کے شام سے تجارت کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں. حضرت ابو سفیان ایک ہوشیار آدمی تھے. حضرت ابو سفیان یہ بات جانتے تھے کہ ہمارے قافلے کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور ملی ہوگی اور وہ ہمارے قافلے کے پیچھے ضرور آئیں گے. ملک شام سے واپسی پر بدر پہنچنے سے پہلے حضرت ابو سفیان اپنے قافلے سے جدا ہوتے ہیں اور مدینہ کے راستے پر نکلتے ہیں, یہ جاننے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کے پیچھے ہے یا نہیں. مدینہ کے راستے پر نکلنے کے بعد کچھ سفر کرنے کے بعد ایک جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر انہیں اونٹ کی لید مینگنے ملتی ہے. حضرت ابو سفیان اسے لکڑی کے ساتھ توڑ کر دیکھتے ہیں, اس کے اندر سے کھجور کی گٹلیاں نکلتی ہیں. حضرت ابو سفیان یہ بات کہتے ہیں یہ یثرب کی کھجور کی گٹلیاں ہیں. یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے. یہ یثرب کی کھجور کی گٹلیاں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قافلے کے پیچھے ہیں. حضرت ابو سفیان واپس جاتے ہیں اور اپنے قافلے کو ملتے ہیں اور جا کر ایک قاصد کو تیز ترین سواری دے کر مکہ کی طرف روانہ کرتے ہیں. یہ کہہ کر قاصد کو روانہ کرتے ہیں کہ مکہ والوں کو جا کر بتا دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قافلے کے پیچھے وہ آ کر اپنے قافلے کی حفاظت کرے. قاصد مکہ پہنچ کر ابو جہل کو ملتا ہے. ابو جہل مکہ میں اعلان کرتا ہے, لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے. ابو جہل 1300 افراد کا لشکر تیار کرتا ہے. 1300 لوگوں کے لشکر کے ساتھ 900 اونٹ تھے, 100 گھوڑے تھے, 800 یا 700 کے قریب تلواریں تھی. کھانے پینے کا ساز و سامان بھی زیادہ مقدار میں لے کر پوری جنگی تیاری کر کے ابو جہل مکہ سے بدر کی طرف روانہ ہوتا ہے. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر میں روانہ ہوتے ہیں. راستے میں ایک جگہ آتی ہے مقام صفرا. مقام صفرا پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے مکہ سے روانگی کی اطلاع ملتی ہے اور اللہ رب العزت وحی کے ذریعے فرماتے ہیں کہ آن قریب ہم آپ کو 2 کافلوں 2 لشکروں 2 جماعتوں میں سے ایک پر آپ کو فتح دیں گے. آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام صفرا پہ ٹھہر کر صحابہ سے پوچھتے ہیں کیا کیا جائے, تو پہلو پہل حضرت ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ واللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے, آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم اسے پورا کریں گے. پھر دوسری مرتبہ پوچھتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں, وہ بھی یہی عرض کرتے ہیں, پرجوش تقریر کرتے ہیں. پھر تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں. یہ مدینہ کے رہنے والے, شروع سے ہی مدینہ کے رہنے والے ہیں. عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں معلوم ہوتا ہے آپ چاہتے ہیں مدینہ والے بولے. 313 صحابہ کا جو لشکر تھا ان میں سب سے زیادہ تعداد مدینہ کے صحابہ کی تھی, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مدینہ کے لوگ بولے. حضرت مقداد مدینہ کے رہنے والے تھے. عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ہم نے آپ کو اللہ کا آخری سچا نبی جانا, ہم نے آپ کی تمام غیب کی باتوں کو سچا مانا. ہم قوم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے, قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہے. جیسے قوم بنی اسرائیل پر مشکل وقت آیا جب فرعون ان کے پیچھے نکلا تو قوم بنی اسرائیل والے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں ہلاک کرا دیا, اب جاؤ تم اور تمہارا رب
इनसे जाकर जंग करे, तुम जीत जाओ तो हमारे पास लौट आना। हम कौम बनी इसराइल के मुकाबले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करेंगे कि आप और आपका रब हमारे साथ मिलकर इन काफिरों से जहाद व कताल करे, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं चलो बदर की तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ हजरत अबू सुफियान एक और काम करते हैं, वो अपने काफिले को बदर के रास्ते से हटाकर दूसरे रास्ते से मक्का की तरफ रवाना रखते हैं, जिससे हजरत अबू सुफियान का काफिला बच के निकलने में कामयाब रहता है। और इस जंग में हजरत अबू सुफियान की शिरकत भी नहीं होती। हजरत अबू सुफियान का काफिला रास्ते में अबू जहल को मिलता है और जाकर कहता है कि हमारा काफिला बचकर निकलने में कामयाब रहा, अब जंग की लड़ाई की जरूरत नहीं है, तुम वापस लौट चलो। लेकिन अबू जहल ये कहकर इनकार कर देता है कि जब तक मैं मैदान बदर में पहुंचकर 3 दिन तक जश्न न मना लूं मैं वापस नहीं लौटूंगा। अबू जहल के साथ 300 अफराद का 300 लोगों का एक कबीला मौजूद होता है जो वापस जाने पर राजी हो जाता है। बकिया 1000 का लश्कर लेकर अबू जहल मैदान बदर की तरफ बढ़ता है। मैदान बदर की जमीन 2 तरह की होती है, एक रेत वाली कच्ची जमीन का हिस्सा होता है और एक पक्की जमीन का हिस्सा होता है। अबू जहल मैदान बदर में पहले पहुंचता है, वो अपने लश्कर को पक्की जमीन पर ठहराता है, ये कहकर के ये मुनासिब जमीन है, यहाँ से हमें हमला करने में आसानी होगी। वहीं पर पानी का एक कुआं भी होता है जिसे अबू जहल अपने कब्जा में करता है। दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को लेकर मैदान बदर में पहुंचते हैं तो सहाबा के हिस्से में आने वाली जमीन रेत वाली कच्ची जमीन थी। रेत वाली जमीन पर ठहरना जंग करना मुश्किल होता है, लेकिन सहाबा भी पुख्ता ईमान वाले सहाबा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से अपने लश्कर को कच्ची जमीन पर ही ठहराया। इस जंग से पहले सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अरीश को शामिल करते हैं। अरीश अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके मायने है छप्पर, चबूतरा, खैमा। सहाबा कराम खजूर की छड़ियों से एक ऊंची जगह पर, ऊंचे टीले पर खजूर की छड़ियों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए छप्पर तामीर करते हैं। इस नियत से तामीर करते हैं कि अल्लाह ना करे आज हमें शिकस्त हो जाती है या हम शहीद हो जाते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर आफियत के साथ मदीना लौट गए, मदीना वालों को जा मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए सहाबा को पैरे पर खड़ा किया गया था, सवारियों को तैयार रखा गया था। 17 रमजान मुबारक को जंग हुई थी, जुम्मे का दिन था। आज से ये मैंने आपको मुख्तसर से इस सफर का किस्सा बयान किया। इंशाअल्लाह जैसे हम बदर के करीब के बारे में मैंने आपको बताया है, ये वो कुआं है जिस कुएं में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे इसी कुएं के पानी को शिफा वाला पानी भी कहते हैं। बीर रुहा के कुएं पर पहुंच चुके हैं। वादी रुहा में ये कुआं मौजूद है। इस कुएं के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे मुबारक शामिल किया। ये पानी मीठा हो गया था। हज से बंद 10 से 15 मिनट के लिए गाड़ी रुकेगी, 10 से 15 मिनट के लिए। तमाम लोग वक्त की पाबंदी करें, 10 से 15 मिनट में पानी भरकर वापस गाड़ी में तशरीफ ले आएंगे। बीर रुहा के कुएं पर हम पहुंच चुके हैं। वादी रुहा में ये कुआं मौजूद है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझसे पहले यहाँ से 70 अंबिया अलैहिस्सलाम, 70 नबियों का इस वादी से गुजर हुआ है। उतरते हुए हाजी साहबान गाड़ी का नंबर जरूर देख लें, क्योंकि गाड़ियों के रंग एक जैसे है, कलर एक जैसे है। अपनी गाड़ी का नंबर जरूर देख लेंगे ताकि आप अपनी गाड़ी भूल ना सके। अपनी गाड़ी का नंबर अच्छा जी, ये जो बाहर से बड़ी तस्वीर आपको दिखाई गई है ना, इससे ज़ाहिर होता है कि इस कुएं को बहुत अरसा पहले तक
اس طرح سیل کر دیا گیا ہے. اب کوئی اندر تو نہیں جا سکتے، ہم زیارت نہیں کر سکتے اس کی اندر جا کے، لیکن بڑا اچھا مجھے لگا کہ اس کے اندر ایک صاحب تھے، وہ موبائل فون اندر لے جاتے تھے اور اندر کی جو ویڈیو ہے وہ بنا کے دے دیتے تھے. جب انسائیڈ ویڈیو آپ دیکھیں گے نا تو ایک بات کلیئر کر دوں کہ جو اندر کنویں کی ویڈیو ہے جو آپ کو دکھائی جائے گی، یہ کنواں آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے. یہ دیکھیں اس طرح ان کو سیل فون دیا جاتا تھا اور الحمدللہ انہوں نے ہمیں بڑی اچھی جو زیارت ہے وہ کروا دی تھی کنویں کی، اور ویڈیو جو ہے اندر سے بنا کے دے دی تھی کہ کنواں جو ہے کافی عرصہ پہلے تک کا سیل کر دیا گیا ہے. ایسے پکڑنا فون کو، ایسے نہیں، ایسے. بعدين يا قيوم برحمتك يا استعيذ يا حي 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 يا قيوم برحمتك يا استعيذ حي يا قيوم برحمتك يا استعيذ. برحمتك يا استعيذ يا حي يا قيوم برحمتك يا استعيذ. اچھا جی، بیر روحا یعنی روحا کے کنویں کی ہم زیارت کر رہے ہیں اور الحمدللہ پانی بھی ہم نے بھر لیا تھا. پانی کی گیلنز یہاں پہ 8 سے 10 ریال تک کی خالی ملتی ہیں. کوشش کیجیے گا جب بھی آئیں اپنے ہوٹل سے، اپنے گھر سے آپ لے کے آئیں پانی کی خالی بوتلز، تو ایزیلی آپ پانی جو ہے وہ فری میں یہاں سے بھر سکتے ہیں. یہ وادی روحا کا مقام ہے اور اس وادی سے 70 انبیاء جو ہیں وہ گزر چکے ہیں، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کنویں کا جو ہے وہ پانی نوش فرما چکے ہیں. اس میں انہوں نے اپنا لاب دہن ڈالا تھا اور اسی وجہ سے اس کنویں کا پانی آج تک میٹھا ہے. ابھی واپسی کا سفر انشاءاللہ اب سٹارٹ ہو جائے گا. یہ ہے جی بیر روحا. السلام علیکم، میں مختار اقبال سے ہم بیر روحا پہ پہنچے ہیں. یہ مدینہ شریف کی زیارت ہے. یہاں پر آتے ہیں پانی پیا تھا اور یہ لا کر لوگ یہاں سے پانی پیتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس مقام پر 70 نبیوں نے پانی پیا اور بہت ساری نبیوں کی بھی روایت آتی ہے. وہاں پر مخصوص آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اتارتے ہیں. ہم لوگ یہاں کا رکھا پانی پیتے ہیں. آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم زیارت کر رہے ہیں. یہاں پہ نبی پانی پیا ہے اور پانی لیتے ہیں. شفا بھی سکھا جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ 70 نبیوں نے پانی پیا تھا. اس لیے ہم آپ اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفا سنت سمجھتے ہوئے یہاں پر آ کر پانی زیارت کر رہے ہیں. اب وضو میں نے کر لیا تھا اسی کنویں کے پانی سے، اور جہاں سے یہ خواتین آپ کو نظر آ رہی ہیں واپس آتے ہوئے اسی مقام پہ میں نے نوافل ادا کیے تھے، اور اس کے بعد کافی خواتین یہاں پہ جو ہے نوافل ادا کر رہی تھی. یہ ہے جی وہ وادی جہاں پہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سٹے کیا تھا، بیر روحا.
اور وادی روحا کیا یہ کنواں ہے؟ ابھی آگے چل کے آپ کو بیر شفا کی زیارت بھی کروائیں گے، لیکن ابھی یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، کچھ زیارات نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کروائی جائیں گی۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ نے زیارت کی ہے جی حضرت امام زین العابدین کے گھر کی، اور ایک مینار والی مسجد دیکھی ہے، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل دیکھا ہے، وادی عقیق جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، اس کی زیارت کی ہے، جبل ایب جہانمی پہاڑ دیکھا ہے، بیر روحا کا کنواں دیکھا ہے۔ باقی انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں بیر شفا کا کنویں کی آپ کو زیارت کروائی جائے گی، وادی ابو ذر غفاری کی زیارت کروائی جائے گی، شہداء کا قبرستان دکھایا جائے گا آپ کو، میدان بدر کی زیارت کروائی جائے گی، مسجد عریش کی زیارت کروائی جائے گی، اور جبل ملائکہ کی زیارت کروائی جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی مکہ اور مدینہ کے کافی زیادہ زیارات جو آپ کو میرے اسی یوٹیوب چینل پنجابی فوڈ اینڈ ٹریول سے مل جائیں گی، آپ ضرور دیکھیے گا وہ ویڈیوز، اور وہ زیارات آپ اپنے سکرین پہ اپنے گھر بیٹھے ہی ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، ویڈیو کے آخر میں ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو بھی اپنے گھر اور ان مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ریاض الجنہ میں کس طرح آپ نوافل ادا کرتے ہیں، اس کی تمام ڈیٹیل جو ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے اپنی کچھ گزشتہ ویڈیوز میں، آپ ضرور وہ ویڈیوز دیکھیے گا، اور کس طرح آپ ایزیلی ریاض الجنہ کا پرمٹ لے سکتے ہیں اور جا کے ریاض الجنہ میں نوافل ادا کر سکتے ہیں، وہ ساری ڈیٹیل ان ویڈیو میں نے بتا دی ہے، آپ ضرور وہ دیکھیے گا۔ جب بھی جائیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔